माशाअल्लाह। नमाज बगैर मारिफत के कबूल नहीं हो सकती। शिया किताबों के हवाले सैकड़ों की सूरतें मौजूद है। अल्लाह ने सिर्फ दो रकत नमाजें वाजिब की, दो शुक्राने के तौर पे साथ में ली। 2 रकत नमाज शुक्राना हुई मौला हसन के आने में, 2 रकत नमाज शुक्राना रसूल ने पढ़ी हुसैन के आने में। जोहर भी 4 हो गई, असर भी 4 हो गई, मगरब 2 रकत थी, 1 रकत पड़ी सैयदा के आने में। जब रसूल ने कहा इन्ना आतैना कल कौसर, हमने तुम्हें कौसर दी है, फसल्ले लिरब्बिक, रब की नमाज पढ़। सैयदा वो है जिनके आने पे रसूल पे भी नमाज वाजिब हो जाती है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इससे आगे चलो, इससे आगे भी शिया किताबों के हवाले मौजूद है। नमाजें कुल कितनी है, और जो हदीसे के सामने चादर के नीचे थे वो कितने हैं? 5। और जो सजदा करते हुए अज़ा जमीन पे लगते हैं वो कितने होते हैं? 7। 2 हाथ, 2 घुटने, 2 पांव के अंगूठे, 1 पेशानी। यही वजह कि 7 अज़ा जो जमीन पे सजदे की हालत में लगते हैं वक्त गुस्ल मैयत, इन 7 अज़ा पे कफूर लगाया जाता है। ये 7 अज़ा हैं जो सजदे। और हर नमाज की हर रकत में कितने सजदे होते हैं? 7 और 7 कितने होते हैं? 14। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नमाजें 5 हैं, आजाद 14 हैं। अब नमाजें जो 5 हैं किताबों के हवाले देने के लिए तैयार। मासूम फरमाते हैं जो फज्र है वो वल फज्र हुसैन है, ये फज्र हुसैन से मंसूब है। फज्र की नमाज निस्बत है मौला हुसैन से। ज़ोहर हो वल मोहम्मद, ज़ोहर मुस्तफा की है, असर अली की है। अब पता चला ये इकट्ठी क्यों है? 40 मिनट हो गए और मैं हिम्मत उन बंदों की है जो 40 मिनट से यूं कर रहे हैं। मदरसे हुसैन में ऐसे ऐसे करो तो बुढ़ापे में सर ऐसे ऐसे ही हो जाता है। हाँ, रेशा तारी हो जाता है उन बंदों पे जो मदरसे हुसैन पे जुबानों को सहमत नहीं देते। सलमान मोहम्मदी से किसी बंदे ने पूछा था कि बंदे को कितना बोलना चाहिए? उसने कहा बंदे को चाहिए कि हमेशा चुप रहे, लेकिन बात अगर अली की हो तो फिर कभी भी चुप न रहे। अली दिल में हो तो जुबानें तो तख्ता दार पर भी बोल पड़ती है। माशाअल्लाह। जिक्र अली में बोला करो ताकि कब्र में फिर अली बोले। माशाअल्लाह। तुम्हारा मदरसों में बोलना मौला की फजीलत में इजाफा नहीं होता, ताईद होती है कि जो कहा जा रहा है वो हक कहा जा रहा है। मेरा भी यही अकीदा है। ज़ोहर रसूल, असर इकट्ठी है, मगरब सैयदा है, इसलिए इसमें कसर नहीं है। ज़ोहर 4 है, कसर हो 2 पढ़ लो। असर 4 रकत है, कसर है 2 पढ़ लो। सफर में भी हो मगरब 3, क्योंकि सैयदा है। अल्लाह सैयदा में कसर बर्दाश्त नहीं करता। खुदा सैयदा के मामले में तकसीर बर्दाश्त नहीं करता, क्योंकि ये वक्त में वही आ गया है। मगरब का शुमार न दिन में है, मगरब दिन में नहीं गिनी जाती, रात में भी नहीं होती। मगरब का 1 हाथ दिन पे होता है, 1 रात। दिन जा रहा होता है, रात आ रही होती है। जो दिन और रात को रोक के रखे उसे कहते हैं मगरब। मगरब दरमियान से हट जाए, रात दिन हो जाए, दिन रात हो जाए। जो रात और दिन को रोक के रखे उसे मगरब कहते हैं। मुझे नहीं पता रूहें तुम्हारे इख्तियार में रहेंगी या अली के इख्तियार में। सैयदा है मगरब, 1 हाथ नबूवत में है, 1 हाथ इमामत में है। आखिरी नबी जा रहा है, पहला इमाम आ रहा। जो नबूवत और इमामत को रोक के रखे उसे सैयदा कहते हैं। फजर
ظہور رسول، عصر مغرب سیدہ، عشاء حسن، دن ختم ہوتا ہے حسن پہ، شروع ہوتا ہے حسین۔ سبحان اللہ۔ جب وفاتی الزنان اٹھا کے دیکھ لو، معصوم فرماتے ہیں دنوں کو گالیاں نہ دیا کرو، یہ ہمارے نام ہے۔ یہ آپ جن کو ہفتہ اتوار سوموار کہتے ہیں نا، یہ بعد میں رکھے ہوئے نام ہیں۔ عربی زبان یوم السبت، یوم الاحد، یوم الاثنین، معصوم فرماتے ہیں یہ ہمارے نام ہیں۔ جاؤ جا کے مفاتی اٹھا کے دیکھو، ہر دن ہر معصوم کے نام کیا لکھا ہے۔ اس میں پہلا دن ہے ہفتہ رسول کا ہے، اگلا دن علی کا ہے، پھر آگے یوم الاثنین 2 کا دن حسن اور حسین کا دن ہے، پھر آگے 4 کا دن ہے سجاد و باقر و جعفر و قاسم کا دن ہے، پھر اس سے اگلا دن جو ہے وہ 5 کا دن ہے، پھر اس سے اگلا دن جو ہے وہ یوم الخمیس ہے۔ یوم الخمیس کہتے ہیں لشکر کا دن، اور عسکری کو بھی لشکر کہتے ہیں۔ اگلا آخری دن ہے جمعہ، معصوم فرماتے جمعہ ہے ہمارے آخری بیٹے کا نام، جو امت کو جمع کرے، جو امت کو اکٹھا کرے۔ تو دین 14 سے باہر مجھے نکال کے دکھاؤ، 14 سے باہر نکلو گے تو کہاں نکلو گے؟ پورا دن خدا نے 14 میں بند کیا۔ چلے اور آسان کر دو تو یہ میں نے نماز سکھائی ہے نا، کہ نماز کی رکعتیں، نماز کے اوقات، نماز کے وقت، بور تو نہیں ہو رہی؟ میں نے دنوں کے نام آپ کو بتا دیے کہ دن کس کس کے ساتھ منسوب۔ سورج جب طلوع ہوتا ہے نا، آج بھی جو اتنے نوجوان بیٹھے ہیں، میں کسی گاؤں دیہات میں نہیں ہوں، میں ایک ایسی سرزمین پہ آپ سے مخاطب ہوں جہاں ہر بندہ علم پہ دسترس رکھتا ہے۔ آج کی ماہرین فلکیات کہتے ہیں کہ سورج جب نکلتا ہے تو وہ نکلتا ہے 9 منٹ پہلے، زمین پہ 9 منٹ بعد نظر آتا ہے، نکل پہلے آتا ہے، نظر 9 منٹ بعد آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سورج کی پہلی کرن ہے نا، اسے سورج سے نکل کے زمین پر پہنچنے پہ اس زمین کے ٹائم کے مطابق 9 منٹ چاہیے، جسے لائٹ ایئر بولتے ہیں۔ جب وہ سورج سے نکلتی ہے تو 9 منٹ کا اس کا دورانیہ ہے، اس دورانیہ میں وہ سورج سے زمین تک پہنچے گی۔ 9 منٹ چاہیے پہلی کرن کو زمین پہ آنے میں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ سورج غروب پہلے ہو جاتا ہے، 9 منٹ تک زمین پہ نظر آتا رہتا ہے، اس لیے کہ جو اس کی کرن ہے وہ زمین سے واپس جاتے ہوئے 9 منٹ کا ٹائم لیتی ہے۔ تو 9 منٹ تک شعاع کا اثر زمین پہ رہتا ہے اور وہ واپس چلے جاتے ہیں۔ بڑی اچھی میں نے پڑھی لکھی آپ کو دلیل دی ہے، مذہب وہی ہوتا ہے جو سائنس سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ ہمارا کوئی کچی پکی روٹی والا مذہب تو ہے نہیں ہے کہ ہم کسی سے ثابت نہ کر سکے۔ آج کی ماہرین فلکیات جو شیعہ نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ سورج طلوع پہلے ہوتا ہے 9 منٹ بعد نظر آتا ہے، غروب پہلے ہوتا ہے 9 منٹ تک نظر آتا رہتا ہے۔ اب پتہ چلا کہ ہم 10 منٹ بعد روزہ کیوں کھولتے ہیں۔ ہمارے سحر و افطار کا تعلق کرنوں کے ساتھ نہیں ہے، سورج کے ساتھ۔ چلے میں سورج کی بات ہوئی، اسی بات کو آگے بڑھاتے۔ زمین پہ سورج نہیں آتا، سورج کی شعاع ہے، شعاع سورج نہیں، سورج کا اثر۔ زمین پہ اللہ نہیں آتا، اللہ کی حجتیں آتی ہیں، حجتیں اللہ نہیں، اللہ کا اثر۔ اگلی بات بتاؤ، تم اپنی خاموشی کا زمانہ میں خطابت آزمانے لگے۔ جیسے بغیر کرنوں کے سورج پہچانا نہیں جاتا، بغیر 14 کے اللہ بھی پہچانا نہیں جاتا۔ جیسے بغیر کرنوں کے سورج پہچانا نہیں جائے گا، بغیر 14 کے اللہ بھی پہچانا نہیں جائے گا۔ کرنیں سورج نہیں، سورج کا اثر ہے۔ کرنیں سورج کی مخلوق نہیں ہے۔ 2-4 بندے تو میرا ساتھ ہو، کرن نکلتی بھی سورج میں ہے، چھپ بھی سورج میں جاتی ہے، یہ صادر ہوتی ہے، یہ سورج کا نور لے کے نکلتی ہے۔ 14 الگ سے مخلوق نہیں ہے، یہ رب ہی کے نور سے نکلتی ہے۔
جب شام ہوتی ہے نا تو رات جب آتی ہے تو کرنیں چلی جاتی ہیں. جب کرن چلی جاتی ہے نا تو وہ سورج میں چھپ جاتی ہے اور زمین پہ اندھیرا ہو جاتا ہے. زمین پہ کرن نہ ہو تو اندھیرا ہوتا ہے. کرن زمین سے چلی جائے تو زمین پہ اندھیرا ہو جاتا ہے اور بندے مطمئن ہو کے اس لیے سو جاتے ہیں کہ صبح پھر کرن آئے گا. وہ ساری رات انتظار میں ہوتے ہیں کہ کرن آنے والی ہے اور جو انتظار میں ہوتے ہیں وہی مطمئن ہوتے ہیں. ہم گھبراہٹ میں نہیں، ہم انتظار میں. زمانے کے لیے اندھیرا ہے کہ اب کرن نہیں ہے، ہم انتظار میں ہیں. ہمیں پتا ہے ابھی ایک کرن آنے والی ہے جو دوبارہ زمین کو نور سے منور کر دے گی، عدل و انصاف سے بھر دے گی. گفتگو اتنی تیزی سے نکلی کہ میرا بہت دل تھا کہ میں گفتگو جلدی سے ختم کر کے سرکار زین العابدین پہ لے کے آؤں. عبادت ہے اطاعت حجت کا نام. جو عبادت کرے وہ عابد ہوتا ہے، لیکن جس امام کا آج دن ہے وہ صرف عابد نہیں ہے. میں فضائل کا ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں، یہ ہے زین العابدین، عبادت گزاروں کی زینت. اب مجھے یہاں 35-40 منٹ لگتے ہیں اگر میں زین کی قسمیں پڑھتا کہ زینت کیا کیا ہوتی ہے. سرکار عبادت گزاروں کی زینت کیسے ہے؟ زینت سے مراد کیا ہے؟ سونا عورت کے لیے زینت ہے، بہادری مردانگی کا زینت ہے، لباس بدن کی زینت ہے. بدن کو جو خوبصورت کرتا ہے وہ لباس ہوتا ہے. اس لیے میرے مولا کا فرمان ہے کہ مومن کی زینت ہے کہ وہ اچھا اور قیمتی جوتا پہنے. یہ مولا کا فرمان ہے. تمہارے مولا فرماتے ہیں کہ مومن اچھا جوتا پہنے تاکہ دشمن کی نظریں اس کے جوتے پہ رک جائیں اور اس کا غرور خاک میں مل جائے گا. مولا فرماتے ہیں بہترین لباس پہننا بھی مومن کی زینت ہے. اچھا لباس پہننا یہ مومن کی زینت ہے. حساب کمائی پہ ہے کہ کہاں سے کما کے پہننا ہے، لباس کا حساب نہیں. میں زین العابدین سمجھانے لگا ہوں مذاق کے جملے میں. یہاں پہ لباس جو ہوتا ہے، یا مجھے میری جگہ میں آخری جملہ کہنا، لباس بدن کی زینت ہے. بس آخری جملہ اگر آپ سمجھ گئے تو پھر 2 مدد سے نتیجے میں پہنچ جائیں گے. میرے بدن کو میرے لباس میں چھپایا ہوا ہے اس کے لیے کہ یہ زینت ہے. میں زین العابدین سمجھانے لگا یہ زینت ہے. میرے لباس کی بھی 2 حالتیں ہیں. ایک وہ ہے جس نے میرے بدن کو چھپایا ہوا ہے اور نظروں کو روکا ہوا ہے، اور ایک ہے اس کے اندر جو میرے بدن کے ساتھ چمٹا ہوا ہے. وہ جو اندر والی حالت ہے نا وہ میرے بدن کے نقص کو چھپاتی ہے. باہر والی حالت دیکھنے والے کی نظر کو روکتی ہے. اس کا مطلب لباس کی زینت، بدن کی زینت ہے، اس کی 2 حالتیں، ایک ظاہر ایک باطن. جو بھی زینت ہو اس کی 2 حالتیں ہوتی ہیں، ایک ظاہر ایک باطن. ایک عیب چھپاتی ہے، ایک ظاہر کرتی ہے. جو آپ کی زینت کو ظاہر کرے وہ ظاہر ہے، جو آپ کی عیب کو چھپائے وہ باطن ہے. مولا ہے زین العابدین. یہ اللہ کی عبادت ظاہر کرتے ہیں اور مومن کی عبادت کی نقص کو چھپاتے ہیں. ہماری عبادتیں جہاں جا کے رکتی ہیں وہ زین العابدین ہے. یہ ہماری عبادتوں کے نقص کو چھپا کے جو توحید کی بارگاہ میں قبول کروا دے اس سے زین العابدین.